अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहला आपके सामने है। आज 15 नवंबर और सोमवार का दिन है। सोमवार या मंडे का हुक्मरान मून यानी कि चाँद है। मून या चाँद हम सब के लिए हमेशा से ही एक बहुत फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट रहा है। ये ज़मीन के करीब तरीन फॉरेन बॉडी है। ज़मीन से चाँद का फासला औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। नासा के मुताबिक ज़मीन और चाँद के दरमियान ज़मीन जितने 30 अजसाम फिट किए जा सकते हैं। ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए चाँद को 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। कुरान पाक में चाँद को कमर और मुनीर कहा गया है और कुरान पाक की 27 आयात में 28 दफ़ा चाँद का जिक्र आया है। क्या ये महज इत्तफाक है? क्या ये भी इत्तफाक है कि कुरान में सूरज को सिराज लेकिन चाँद को मुनीर कहा गया है? सिराज वो है जो खुद जलता है और मुनीर वो जो दूसरे की रोशनी को मुनक्स करके चमकता है। हमारी ज़मीन पर सूरज के बाद सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आने वाला ऑब्जेक्ट चाँद ही है। ये सच है कि ज़मीन पर तवानाई का असल सरचश्मा तो सूरज है, लेकिन हयात के लिए जिस नर्म और ठंडी रोशनी की ज़रूरत है वो चाँद ही मुहैया करता है। फलों का पकना हो, अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की अफसाइश हो, समंदरी हयात के फर्टिलिटी साइकिल हों, समंदर का मद्दोजज़र हो, इंसानों के बायोरिदम्स हों, ख़वातीन का फेमिनिन साइकिल हो, आर्टिस्ट का तख़य्युल हो या शायर की शायरी, हर किसी को चाँद और उसकी चाँदनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। न्यूमरोलॉजिस्ट ने चाँद से जिस नंबर को मंसूब किया है वो 2 है और 2 ही वो नंबर है जिसके तहत मादा और तवानाई यानी कि मैटर और एनर्जी पहली दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। पामिस्ट्री वाले हथेली में माउंट ऑफ मून के साथ जिन चीज़ों को मंसूब करते हैं वो आपका लाशऊर और तख़य्युलाती क़ुव्वत या इमेजिनेशन पावर है। आला पाए के शायरों, आर्टिस्टों, वजदान के हामिल लोगों, तख्लीक कारों, एडवेंचरस ट्रैवलर्स और हसास लोगों के हाथों में माउंट ऑफ मून बहुत प्रोमिनेंट होता है। कहते हैं कि चाँद हमारी बाईं आँख, बाएं नथने, जिस्म की बाईं तरफ और दिमाग के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव राइटर्स और डायरेक्टर्स जो स्पेक्टेकुलर स्टोरी लाइन्स और माइंड ब्लॉगिंग फिल्म्स बनाते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चाँद और मून के ज़ेर असर हैं। हज़ारों साल से राइज ल्यूनर कैलेंडर्स आज भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। इस्लामी हिजरी साल भी तो कमरी कैलेंडर को ही फॉलो करता है। इंग्लिश की डिक्शनरी में ल्यूनेसी या ल्यूनेटिक के अल्फाज भी ल्यूना यानी कि चाँद से ही आए हैं और इनका मतलब दीवानगी, पागलपन, बावलापन, मखबूतुल हवासी है। और तो और मेरे तो छोटे बच्चे भी वियरवुल्फ्स की फ़िल्में देख रहे होते हैं और वो मैको मरमेड्स वाली ऑस्ट्रेलियन मूवी वो आज भी मेरी फेवरेट है। फुल मून या पूरे चाँद की कशिश शकल या ग्रेविटेशनल पुल समंदर के पानी में मद्दोजज़र पैदा कर सकती है, तो इंसानी जिस्म जो तकरीबन 60% पानी पर मुश्तमिल है किस तरह इससे अफेक्ट नहीं होगा। दिल और दिमाग तो 73% पानी पर मुश्तमिल है। जो चाँद समंदर के पानी में लहरें पैदा करता है वो इंसानी दिल और दिमाग को क्यों मुतासिर नहीं करेगा। चाँद के साथ शायरों और आर्टिस्टों का बड़ा पुराना रिश्ता है। चाँद से मंसूब रंग ऑफ वाइट है जो चांदनी का रंग होता है। चाँद के ऊपर और चाँद से मंसूब हज़ारों शेर और नगमे लिखे जा चुके हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन बचपन की फैंटेसी का जिक्र तो यहाँ बनता है। नानी अम्मा कहती हैं चाँद पे परियां रहती हैं, या फिर चाँद पर एक बूढ़ी औरत हज़ारों सालों से चरखा काट रही है। इंसानियत ने चाँद की फैंटेसी को उस वक्त थोड़ा सा मुतासिर ज़रूर किया जब 20 जुलाई 1969 को इंसान ने इस पर अपना कदम रख दिया। अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग जो 1930 में पैदा हुए और 2012 में उनकी वफ़ात हुई, और एडविन बज़ आल्ड्रिन जिनकी तारीख़ पैदाइश 1930 है, ये चाँद पर लैंड करने वाले पहले इंसान बन गए।
نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا اور یہ مشہور و معروف جملہ کہا، "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ناسا اور ایسا تو اب چاند پر کالونیاں بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بہت جلد، اگلے چند سالوں میں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ انسانوں نے زمین اور چاند کے درمیان زمین جیسے 30 اور اجسام رکھ کے سیدھی لفٹ ہی لگا لینی ہے۔ میری بیجی ایک پہیلی جس کو وہ بات کہا کرتی تھیں اس طرح پوچھتی تھیں، "کندھ تے روپیہ پیا ہاتھ تھپڑ دئی تے پھڑ لے"، یعنی کہ دیوار پر روپے کا ایک سکہ پڑا ہے، اگر تمہارا ہاتھ پہنچتا ہے تو پکڑ لو۔ ہم بچے سوچ سوچ کر تھک جاتے کہ ایسا کون سا روپیہ ہے جو دیوار پہ پڑا ہے اور ہم اٹھا نہیں سکتے، لیکن پھر وہ اپنے پوپلے منہ سے کہتی تھی، "بچہ ایدہ مطلب ہے چن، یعنی کہ چاند"۔ تو اب جس کا ہاتھ پہنچے گا وہ ضرور اس روپے کو پکڑ لے گا۔ آپ بھی اپنا پلاٹ بک کرا لیں چاند پر۔ سویڈن کے ایک بندے نے تو پوری کالونی بیچ بھی دی ہے۔ اور غریب کا بچہ تو چاند کو دیکھ کر روٹی کہتا ہے۔ عاشق کو اس میں اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے چاند کی آخری سٹیج کو کھجور کی سوکھی ٹہنی سے بھی تشبیہ دی ہے۔ الغرض چاند جمادات و نباتات و حیوانات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر بار بار آیا ہے، بلکہ قرآن پاک کی 54 سورت کا نام ہی القمر ہے، جس کی 55 آیات ہیں۔ اور واقعہ شق القمر سے کون عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو واقف نہیں ہے؟ چاند اور چاند نگر کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں سارا دن اور ساری رات بیٹھ کر اس کی باتیں کرتی رہوں تو یہ ختم نہ ہوں، لیکن آج میں حسب وعدہ جو میں نے کچھ دوستوں سے کیا ہے ولاگ کو تھوڑا سا چھوٹا رکھوں گی۔ انسانی زندگی پر چاند کے اتنے گہرے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے منڈیز کو فنون لطیفہ، شاعری، ادب اور رومانس کے لیے مختص کیا ہے۔ میرا آج کا انتخاب میری 30 سالہ ڈائری سے ہے۔ شاید میں نے پہلے آپ سے ذکر نہیں کیا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تو بہت بچپن سے تھا۔ شاعری کا زیادہ شوق وہ چاند نگر والی سہیلی کے ساتھ رہ کر ہو گیا۔ اسکول کی لائبریری میں کتابیں تو تھیں، لیکن وہ بچوں کو ایشو نہیں کی جاتی تھی، صرف ان کو سال کے سال دھوپ لگوانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالا جاتا تھا۔ ادروائز ان ساری کتابوں کو دیمک چاٹ گئی، مگر مجال ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھنا نصیب ہوئی ہوں۔ میں ہمیشہ اسکول کی لائبریری اور اس میں پڑھی کتابوں کو حسرت اور ملال کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اسکول سے نکلے اور کالج میں آئے تو کالج میں کتابیں ایشو ہوتی تھیں۔ خوشی کے مارے ہمارا تو دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کالج میں ہماری کلاس کا لائبریری کے لیے مخصوص دن بھی منڈے تھا۔ ہمارا کالج اور سائنس اسٹوڈنٹس کا ٹائم ٹیبل اتنا منحوس تھا کہ اس میں کوئی فری پیریڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بریک۔ میں اور میری وہ سہیلی جس نے میٹرک میں پاس ہونے پر مجھے ڈائری اور پین تحفے میں دیے تھے، اپنی کلاس بنک کر کے بھی لائبریری جاتے اور کتابیں ایشو کراتے تھے۔ اس زمانے میں فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں کے علاوہ میں نے اردو لٹریچر کی بھی کئی کتابیں کالج کی لائبریری سے ایشو کرا کے پڑھیں۔ وہیں پر ایک دن شاعری کی ایک کتاب شہر آذر میرے ہتھے چڑھ گئی۔ شاعر کا نام مصطفیٰ زیدی۔ کتاب پڑھنا شروع کی تو اتنی پسند آ گئی کہ اس میں سے بہت سے اشعار، نظمیں اور غزلیں اس ڈائری میں لکھیں جو میری دوست نے مجھے گفٹ کی تھی۔ تو یوں میں جو پہلے ہلکی پھلکی ڈائریوں پر روز نامچے لکھا کرتی تھی، پہلی دفعہ ڈائری میں شاعری لکھنے لگی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر اس زمانے کا مشہور شعر بھی لکھا، "کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے"۔ اس کے بعد شہر آذر سے جو پسند آیا وہ لکھتی چلی گئی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مصطفیٰ زیدی نے اپنی کتاب کا نام شہر آذر کیوں رکھا تھا، لیکن اب میں حق الیقین کے ساتھ جانتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں بھی تو مصطفیٰ زیدی کی طرح بتوں کے اس شہر میں تیشہ لے کے سنت ابراہیمی علیہ السلام نبھاتے ہوئے بت شکنی کا فریضہ انجام دینے نکلی ہوں۔ کامیابی کہاں تک ملتی ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے،
لیکن میری نیت کھری، لگن سچی اور محنت پکی ہے انشاءاللہ۔ ویسے بھی سفر ہی شرط ہے، وسیلے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے ہی شہر آذر میں کہا ہے، زمانہ بدستور ہنستا رہے گا، زمیں حسب معمول جلتی رہے گی۔ زمانہ بدستور ہنستا رہے گا، زمیں حسب معمول جلتی رہے گی۔ اکیلے سفر کا اکیلا مسافر، اس انجام سے بے خبر بھی نہیں تھا۔ ویسے تو یہ ساری غزل ہی بہت کمال ہے، اس کا ایک ایک شعر مجھے پسند ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں پوری غزل شامل نہیں کر رہی ہوں، حالانکہ یہ ساری غزل آج بھی مجھے ازبر ہے۔ اسی غزل کا مطلع عرض ہے، وہاں میں نے روداد غم ڈھونڈ لی ہے، جہاں نالہ مختصر بھی نہیں تھا۔ وہاں میں نے روداد غم ڈھونڈ لی ہے، جہاں نالہ مختصر بھی نہیں تھا۔ میں ایسے افق چھو کے آیا ہوں جن پہ تخیل کو اذن سفر بھی نہیں تھا۔ اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو ایک اور شعر سنا دوں اس غزل کا۔ کہتے ہیں، تیرے شہر کے اور بھی واقعے ہیں تیرے پیار کی الجھنوں کے علاوہ، تیرے پیار کے الجھنوں کے علاوہ۔ تیرے شہر کے اور بھی واقعے ہیں تیرے پیار کی الجھنوں کے علاوہ۔ وہاں وزاداری کی بات آ گئی تھی جہاں چار تنکوں کا گھر بھی نہیں تھا۔ اتنی لمبی بحر میں اتنی ہم وزن اور خوبصورت غزلیں اتنی کثرت سے آپ کو کسی اور شاعر کے ہاں بمشکل ہی ملیں گی۔ ایک اور شعر اپنی دوست شعاع نور کے دخان کے سلسلے میں کیے گئے کومنٹ کی تائید میں پڑھنا چاہوں گی۔ ایک پیشہ عشق تھا سو عوض مانگ مانگ کر، ایک پیشہ عشق تھا سو عوض مانگ مانگ کر، رسوا اسے بھی کر گئی سوداگروں کی ذات۔ سوداگر جو ہمارے مذہب سے لے کر نظام تعلیم تک، عبادت سے لے کر سیاست تک، صحت سے لے کر قبر میں اترنے تک، تجارت سے لے کر ریاضت تک، زندگی کے ہر شعبے میں گھسے بیٹھے ہیں۔ ان سب نے عشق کو سوداگری بنا دیا ہے۔ حالانکہ ہر کام جو دیانت، سچائی اور خلوص نیت سے کیا جائے وہ عشق اور عبادت بن جاتا ہے، لیکن ہر طرف سوداگری ہے، دخان ہے، دھواں ہے، کشمکش ہے، الجھن ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ ہر کوئی سب کچھ جانتا ہے لیکن حقیقت میں بالکل خالی دماغ اور خالی ہاتھ ہے، بے دست و پا ہے۔ انفارمیشن کا انبار ہے لیکن سیدھا راستہ دکھانے والا، دل و نظر کی تسکین کا باعث بننے والا اور احساسات میں شامل ہو کر نالج بننے والا علم ناپید ہے۔ بات تو رومانس کی کرنی تھی لیکن میں کچھ زیادہ ٹچی ہو گئی ہوں، کیا کروں؟ دل اور جگر دونوں پرسوز ہیں آج کی صورتحال پر۔ یہ پیشہ وری ہمیں ہر چیز میں لے ڈوبی ہے۔ آخر میں اپنے فیوریٹ شاعر یعنی کہ مصطفیٰ زیدی کی غزل، جو اتفاق سے میرے فیوریٹ سنگر یعنی کہ اسد امانت علی خان صاحب نے گائی ہے، آج اب آپ کو اپنی فیوریٹ پرسنالٹی یعنی کہ اپنے ہسبینڈ سے سنوانا چاہتی ہوں۔ کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے، تو سنیے۔ کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے۔ غم دل میرے رفیقوں، غم رائگاں نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے۔ کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں
رازداں نہیں ہے، فقط ایک دل تھا اب تک، سو وہ مہربان نہیں ہے۔ غم دل میرے رفیق کو، غم رائگاں نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی خلش نیاں نہیں ہے، کسی آنکھ کو صدا دو، کسی زلف کو پکارو، کسی آنکھ کو صدا دو، کسی زلف کو پکارو، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، غم دل میرے رفیق کو، غم رائگاں نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی خلش نیاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے، غم دل میرے رفیق کو، غم رائگاں نہیں ہے، کسی اور غم میں اتنی، کسی اور غم میں اتنی خلش نیاں نہیں ہے۔ نوید آصف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے پیشنز اور محسوسات کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔